अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अन्नूर द लाइट में। अगर आप इस चैनल में नए हो और पिछले तमाम असबाब की वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर के देख ले, तो आज का सबक इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो सारी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर के आसानी से सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का लेसन है लेसन 17, जिसका नाम है मद्दात। तो आज हम इंशाल्लाह मद्दात के बारे में जानेंगे। तो पहले आप ये समझ ले कि मद क्या होता है। मद का माना है खींचना, दराज करना। दराज यानी लंबा करना। जैसे कि हम सब किसी को कहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो, उम्र यानी उम्र लंबी हो, उसी तरह तो मद का माना है दराज करना यानी लंबा करके पढ़ना, खींच करके पढ़ना। ठीक है। और मद के जो है ना दो सबब है। मद के दो सबब है, दो वजहों से मद होती है। एक है हमजा और एक है सुकून। तो बेटा अरे एक सेकेंड, मद के जो है ना दो सबब है, एक हमजा है और एक सुकून है। सुकून सुकून किसे कहते हैं मैं आप सबको बताई थी ना, सुकून जज़म को कहते हैं। और एक होता है तशदीद, तीन दंदान वाली ये जो शक्ल है इसे भी हमें सुकून कहते हैं हम, और इसे भी सुकून। सुकून यानी दो तरह के होते हैं, एक होता है जज़म और एक होता है तशदीद। ठीक है। तो सुकून की दो शक्लें हैं, एक जज़म और एक तशदीद। और हमजा की भी दो शक्लें हैं, जो कि एक अलिफ शक्ल में आता है। इसमें कोई भी हरकत लग जाती है, कोई भी हरकत, तो उसे हम हमजा कहते हैं। जब अलिफ खाली होता है तभी वो अलिफ होता है, जब अलिफ खाली होता है। लेकिन अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत लग जाती है तो वो हमजा बन जाती है। तो हमजा की भी दो शक्लें हैं, एक अलिफ शक्ल की और एक आइन शक्ल की। ठीक है। हमजा की भी दो शक्लें हैं, एक अलिफ शक्ल की और एक आइन की शक्ल की। और सुकून यानी जज़म, सुकून की भी दो शक्लें होती है, एक ये जज़म छोटी सी दाल नुमा शक्ल में और एक तीन दंदाल वाली शक्ल में यानी तशदीद। सुकून की भी दो शक्लें हैं, जज़म और तशदीद। और हमजा की भी दो शक्लें हैं, अलिफ और आइन शक्ल में। तो मद के जो है ना 6 इक़साम है। मद के 6 इक़साम हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़। इंशाल्लाह अभी मैं दिखा दूंगी यहाँ, क्योंकि जिसके पास मदनी कायदा है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मैं लिखा देती हूँ। तो बेटा क्योंकि मद के जो इक़साम है 6 इक़साम, वो कौन कौन से हैं? तो मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़। तो चलिए फिर पहले समझ लेते हैं कि मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं। चलिए तो देखिए कि मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। चलिए दो बेटा एक सेकेंड, देखिए हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है हुरूफ मद्दा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमजा उसी कलमे में। हुरूफ मद्दा कितने हैं मैं आप सबको बताई थी, कितने हैं हुरूफ मद्दा? हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। जब अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले हरफ पर पेश हो तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले हरफ के नीचे जेर हो तो या मद्दा होती है। और हरफ हुरूफ मद्दा के जो पढ़ने का कायदा था वो 2 सेकंड खींच करके पढ़ना था। तो यहाँ पर कायदा है मद्दे मुत्तसिल का। आई एम सो सॉरी एवरीवन, मेरी बेटी को मार्कर इतना ज़्यादा पसंद है कि वो जब भी मेरे हाथ में मार्कर दिखती है तो वो मेरे से छीन लेती है, बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं देती है। चलिए फिर मैं अभी आप सबको रूल्स जो है किताब से समझा देती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ बिल्कुल बारीकी से समझाने की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहले आप मद का माना समझ ले कि मद का माना क्या होता है। तो मद का माना होता है दराज करना, लंबा करना और खींच करके पढ़ना। ठीक है। मद का माना होता है दराज करना और खींचना। ठीक है। और मद के जो है ना 2 सबब हैं, 2 वजह है। मद के 2 सबब हैं, यहाँ देखिए हमजा और सुकून। ठीक है। सुकून में क्या बताइए थी कि जज़म को कहते हैं, देखिए जज़म को। ठीक है। और हमजा की जिस तरह 2 शक्लें हैं, एक अलिफ शक्ल में हमजा होती है, जब अलिफ पर कोई हरकत लग जाती है ज़बर ज़ेर या पेश तो वो हमजा कहलाती है, और एक आइन शक्ल में हमजा होती है। और सुकून जज़म होती है, और एक सुकून होती है तशदीद, जो 3 दंदान वाली शक्ल होती है तशदीद, वो
وہ بھی اسے بھی ہم سکون کہتے ہیں اور جزم کو بھی ہم سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مد کے جو ہے نا 6 اقسام ہیں. مد کے 6 اقسام ہیں. مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض. تو چلیے پھر ہم ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ مد متصل کسے کہتے ہیں، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض کسے کہتے ہیں. چلیے پھر ہم ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں. تو پہلے آپ سمجھیں کہ مد متصل کسے کہتے ہیں. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے. حروف مدہ جو کہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ. تو جو حروف مدہ 3 ہیں، ان حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. جیسے کہ آپ یہاں پر اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں الف کے پہلے یہاں پر حرف پر زبر ہے، لہٰذا الف مدہ ہو گئی، اور الف مدہ کے بعد یہاں پر حمزہ ہے. ٹھیک ہے. حمزہ اسی کلمے میں ہے. تو قاعدہ کیا کہہ رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. یہاں پر دیکھیں. ٹھیک ہے. اور مد منفصل کیا ہے؟ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. متصل میں کیا تھا کہ حمزہ اسی کلمے میں تھا، لیکن مد منفصل میں یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فی الگ کلمہ ہے اور انفسکم الگ کلمہ ہے. یہاں پر دیکھیں آپ حمزہ دوسرے کلمے میں جو کہ الف شکل میں ہے. مد منفصل کا پہچاننے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ مد منفصل میں اکثر مرتبہ جو حمزہ ہوتی ہے نا وہ الف سے شروع ہوتی ہے، الف سے. تو اسی سے آپ کو پہچان لینا ہے کہ الف سے شروع ہوگی دوسرا کلمہ، حمزہ مطلب الف شکل میں ہوگی، تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ وہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مد منفصل کی جو مد کی لکیر ہوتی ہے وہ چھوٹی سی باریک لکیر ہوتی ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی باریک لکیر ہے. لیکن مد متصل کا جو مد کا سائن ہوتا ہے وہ تھوڑی موٹی لکیر ہوتی ہے. آپ یہاں پر دیکھیں مد متصل میں موٹی لکیر ہے مد کی، اور مد منفصل میں باریک لکیر ہے. مد متصل کو پہچاننے کا آسان طریقہ کہ اس میں یہ اصل والا حمزہ ہوتا ہے عین شکل میں، اور اس کی مد کی لکیر موٹی ہوتی ہے. لیکن مد منفصل میں جو ہے مد کی لکیر باریک ہوتی ہے چھوٹی سی، اور الف والی حمزہ سے شروع ہوتا ہے دوسرا کلمہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ مد متصل اور مد منفصل کا جو کھینچ کر پڑھنے کی مقدار ہے، کتنی دیر تک ہم اسے کھینچ سکتے ہیں، تو 4 یا 5 سیکنڈ ہم اسے کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 یا 5 سیکنڈ ہم مد متصل اور مد منفصل کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں 4 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھے ٹھیک ہے. جس کے اوپر مد کی لکیر ہے اسے کھینچنا ہے. حروف مدہ، جو حروف مدہ ہے حروف مدہ کو کھینچنا ہے. تو حروف مدہ کو یہاں پر کتنے سیکنڈ تک کھینچیں گے؟ تو 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے. اسی طرح مد منفصل میں بھی ہم 4 یا 5 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے کہ دیکھیں یہاں پر مد کی لکیر کس پہ ہے؟ یا مدہ میں ہے. تو یا مدہ کو ہم 4 یا 5 سیکنڈ کھینچیں. فی انفسکم، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں پر حرف اخفا فا ہے، تو لہٰذا یہاں پر نون ساکن کا کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے. نون ساکن کے جو 4 قاعدے آپ پڑھے تھے، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا. نون ساکن کے بعد حرف فا ہے، لہٰذا نون ساکن میں آپ اخفا کریں 2 سیکنڈ کے لیے. فی انفسکم. سمجھ میں آ رہا ہے نا مد متصل اور مد منفصل کو کتنا سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے؟ 4 یا 5 سیکنڈ. چلیے اب یہاں پر دیکھیں مد لازم اور مد لین لازم کو. تو مد لازم کسے کہتے ہیں؟ تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ سکون اصلی کسے کہتے ہیں. سکون اصلی اسے کہتے ہیں جو قرآن مجید میں پہلے سے ہی لکھا ہو، جو وقف کی وجہ سے بھی نہیں بدلے گا اور وصل کی بھی صورت میں نہیں بدلے گا. جب ہم وقف بھی کریں گے تب بھی نہیں بدلے گا. وقف کی صورت میں حرف ساکن ہو جاتی ہے تو یہ ساکن جزم ہی رہے گا، اور تشدید بھی وقف میں بھی نہیں بدلے گا اور وصل میں بھی نہیں بدلے گا. مطلب سکون اصلی ہوگا وہ پہلے سے ہی وہاں پر لکھا ہوگا، وہ کسی بھی صورت میں نہیں بدلے گا، تو وہ سکون اصلی ہے. اور سکون عارضی سکون جو ہم خود سے لگاتے ہیں، خود سے لگانے کو عارضی کہتے ہیں. تو جب کوئی حرف جو کہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے، جو پہلے سے متحرک حرف ہوتا ہے لیکن وقف کی وجہ سے وہ ساکن میں بدل جاتا ہے، جو ہم وہاں پر خود سے ساکن کر دیتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ عارضی سکون. انشاءاللہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے ایگزامپلس تو آپ سب کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو پہلے آپ سکون اصلی کا سمجھ لیں کہ سکون اصلی اسے
کہتے ہیں جو پہلے سے ہی لکھا ہوا ہو، وقف کی صورت میں بھی نہ بدلے اور وصل کی بھی صورت میں نہ بدلے، تو اسے سکون اصلی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مد لازم کا یہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد یعنی الف واو اور یا مدہ جو ہے اس کے بعد حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں الف مدہ کے بعد یہاں پر نون کے اوپر سکون اصلی تشدید ہے، سکون اصلی تشدید ہے، لہٰذا مد لازم کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہم 6 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مد متصل اور مد منفصل میں کیا تھا کہ اسے ہم 4 یا 5 سیکنڈ ہی کھینچتے تھے، لیکن مد لازم میں پوری آپ کو 6 سیکنڈ تک کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ نون مشدد ہے، لہٰذا نون مشدد میں آپ کو 2 سیکنڈ کے لیے غنہ کرنا ہے۔ سارے قاعدوں کو آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، تبھی آپ اچھے سے سارے قاعدوں کو جو ہے ادا کر سکتے ہو۔ جو ابھی نئے ہیں وہ اپنی انگلیوں سے سیکنڈ کو گن سکتے ہیں ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے۔ تو 6 سیکنڈ تک مد لازم کو آپ کو پڑھنا ہے کھینچ کر کے۔ تو مد لین لازم کیا ہے؟ دیکھیں مد لازم اور مد لین لازم بالکل گھبرانا نہیں ہے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ یہاں پر مد لازم میں کیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی تھا، لیکن یہاں پہ مد لین لازم، آپ یہاں دیکھیں لین، یہاں پہ مد لین لازم کیا ہے؟ تو حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم ہو تو یہاں پر تشدید نہیں، اب سکون اصلی یہاں پر جزم ہو، حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ سکون اصلی جزم یا تشدید ہو تو وہاں پر کیا تھا کہ مد لازم تھا، لیکن سکون اصلی یہاں پر صرف جزم ہو، ٹھیک ہے۔ حروف لین کے بعد جو واو اور یا، حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا، واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، ٹھیک ہے۔ یا لین اور واو لین آپ سب کو تو پتہ ہے، یاد ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں تو حروف لین، یہاں مد لین جب آئے گا تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ لین، اب ہمیں حروف لین کو دیکھنا ہے کہ حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ساکن سے پہلے عین حرف پر زبر ہے اور لہٰذا یہ یا لین ہو گئی۔ اب یا لین کے بعد یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر سکون اصلی جزم ہے، تو حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم آ جائے تو وہ مد لین لازم ہوگا۔ اور آپ کو دھیان رکھنا اس بات کا کہ مد لازم اور مد لین لازم کو 6 سیکنڈ تک کے کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ 6 سیکنڈ سے بالکل کم پڑھ دیں گے تو وہ بالکل غلط ہو جائے گا، آپ کو 6 سیکنڈ تک کھینچنا ہی ہے۔ تو یہاں پر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ 6 سیکنڈ تک کھینچے، عین عین، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے اب یہاں پہ دیکھیں مد عارض اور مد لین عارض۔ یہاں پر دیکھیں مد عارض کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمیں ابھی کیا بتائی تھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ عارضی سکون اسے کہتے ہیں جو پہلے سے ہی قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ساکن خود سے حرف کو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وقف کی وجہ سے یعنی کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ یہاں پر دیکھیے آپ مسلمون میں یہاں پر جو نون کے اوپر یہ جزم ہے وہ پہلے سے نہیں ہے، یہ متحرک حرف تھا، لیکن یہاں پر اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، ساکن کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پر جو ہے نا کوئی بھی حرف ہوگی تو وہ متحرک حرف ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو وہ حرف ساکن میں بدل جائے گی، یعنی اس کے اوپر جزم آ جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یہاں پر دیکھیے واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، لہٰذا یہ واو مدہ ہو گئی۔ اب حروف مدہ کے بعد یہاں پر نون کے اوپر دیکھیے عارضی سکون آ گئی، یعنی وقف کی وجہ سے یہ حرف ساکن ہو گئی، تو یہ مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے، مد عارض ہوگا۔ اب مد لین عارض آپ پہلے سمجھ لیں، پھر میں بتاتی ہوں کہ کتنے مقدار تک کھینچ کر کے آپ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ مد عارض اور مد لین عارض کا جو مقدار ہے کھینچنے کا وہ سیم ہے۔ تو یہاں پر مد عارض میں کیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آیا، لیکن مد لین عارض میں کیا ہوگا کہ لین کو دیکھیں گے، حروف لین کو، کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، ٹھیک ہے، مد لین عارض۔ تو یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ساکن سے پہلے تا پر زبر ہے، لہٰذا یا لین ہو گئی۔ اب حروف لین کے بعد یہاں پر دیکھیں عارضی سکون آ گئی، یہاں پہ نون جو کہ متحرک حرف تھا، لیکن یہاں پر وقف کی وجہ سے یہ حرف ساکن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد لین عارض،
اور اگر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد عارض. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض, اور حروف لین کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد لین عارض. اور مد عارض اور مد لین عارض کی جو مقدار ہے کھینچنے کا وہ یہ ہے کہ آپ 2 سیکنڈ بھی کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, 2, 4 یا 6 سیکنڈ آپ کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہو. 2 سیکنڈ بھی کھینچ کر پڑھے جلدی سے تو بھی غلط نہیں ہوگا, 4 سیکنڈ بھی کھینچ کر کے پڑھے تب بھی غلط نہیں ہوگا, اور اگر 6 سیکنڈ بھی کھینچ کر پڑھے تب بھی بہت بہتر ہے. 2, 4 یا 6 حرکات کے برابر آپ کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس سے کم کھینچیں گے تو وہ بالکل غلط ہو جائے گا. مد لین عارض آپ کا ادا ہی نہیں ہوگا. تو چلیے پھر اس کے ایگزامپلس کو بھی ہم پڑھ لیں. چلیے پھر 2 سیکنڈ بھی ایک بار کھینچ کر پڑھ لیتے. مسلمون. چلیے اب 4 سیکنڈ کھینچ کر پڑھے مسلمون. اب 6 سیکنڈ بھی کھینچ کر کے پڑھ لے مسلمون. اب یہاں پر بھی دیکھیں ایگزامپل, 6 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھے شفتین. 4 سیکنڈ بھی کھینچ کر کے پڑھ لے شفتین. 2 سیکنڈ بھی کھینچ کر کے پڑھ لے شفتین. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو پھر سے میں ریکال کر دیتی ہوں کہ مد متصل یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل, اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا, اور مد لین لازم اسے کہتے ہیں. جو حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم ہو تو مد لین لازم. اور مد لازم اور مد لین لازم کو جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ 6 حرکات کی برابر, یعنی 6 سیکنڈ تک ہم اسے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. اور مد متصل مد منفصل کو 4 یا 5 سیکنڈ, مد لازم مد لین لازم کو 6 سیکنڈ, اور مد عارض اور مد لین عارض کو آپ 2 سیکنڈ بھی کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں, 4 سیکنڈ بھی اور 6 سیکنڈ بھی کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا. انشاءاللہ اس کی آگے کا سبق جو ہے ہم کل پڑھیں گے. سارے قاعدوں کو جو ہے میں ریپیٹ کروں گی بار بار, انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے گا. آپ سب جتنے بھی قاعدے ہیں اس کو اچھے سے یاد کر کے رکھیں. فی امان اللہ.